आदाब जी सलाम में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्बास मेहदी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश उसूल करबला। आज 4 मुहर्रम है और हम लगातार इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं उसूल करबला के हवाले से। आज हम बात करेंगे कि जब यजीद नमाजों का मजाक उड़ा रहा था, कुरान का इनकार कर रहा था, ये कहता हुआ फिर रहा था कि कोई खुदा नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई कुरान नहीं, माज़ल्ला माज़ल्ला, ये मोहम्मद ने एक ढोंग रचा है अपनी हुकूमत कायम करने के लिए, तो सवाल ये उठता है कि क्या उस वक्त नमाजों के पढ़ने वाले नहीं थे? क्या उस वक्त रोज़ों के रखने वाले नहीं थे? क्या उस वक्त हज बैतुल्लाह को जाने वाले नहीं थे? थे, सब थे, लेकिन वो नमाज पढ़ते थे। नमाजों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दें, ये उनके बस की बात नहीं थी। वो रोज़े तो रखते थे, लेकिन रोज़ों के लिए अपने बच्चों को भूखा प्यासा देख लें, ये उनके जिगर की बात नहीं थी। वो हज बैतुल्लाह के लिए जाते थे, लेकिन अल्लाह के घर को बचाने के लिए अपने घर को लुटा देने का हौसला उनमें नहीं था। ऐसे हालात में पैगंबर आसम का नवासा उठा। नवासे रसूल ने अपनी जान कुर्बान करके नाना के दीन को बचा लिया। आज इन्हीं सवालों के साथ इन्हीं मौजूआत पर बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर कल्बे रुशैद साहब, जो मोटिवेशनल स्पीच के लिए, तकारीर के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के बीच वो स्पीच देने के लिए मुल्क भर का सफ़र करते हैं। हमारे साथ इस वक्त वो कॉन्गो के लुम्बाशिया शहर से बराह रास्त जुड़े हुए हैं। वहाँ साहब, मैंने जो कई सवाल किए, उन सब सवालों का जवाब आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उसूल करबला का जो खाका आपके जहन में कैसे आया, और आपने जैसे कि शुरुआत में कहा था कि मैं थोड़ा अलग हटकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को अवामुन्नास तक, आम लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, तो मैं इसका वजह जानना चाहता हूं। अब्बास, बहुत शुक्रिया। सलाम अक़ीदत और सलाम मोहब्बत के साथ या हुसैन आपकी खिदमत में, और सभी देखने वाले उर्दू अदब और उर्दू ज़बान से मानूस और समझने वाले लोग जो दुनिया के किसी कोने में इस प्रोग्राम को अज़ीज़ सलाम के आईने से देख रहे हों, मैं उन सब का इस्तकबाल इस प्रोग्राम में करते हुए आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। देखिए अब्बास, हमने गाँव में देखा होगा बचपन में घर का आज़ा खाना होता था। फिर थोड़े से बड़े हुए तो घर के अज़ा खाने से बाहर पता चला कि गांव का एक अज़ा खाना है जी। फिर इससे आगे थोड़ा सा पता चला कि एक सरकारी इमाम बाड़ा है, बड़ा इमाम बाड़ा है, जहां सब लोग जाते थे। तो हमारे लिए रोज अज़ा खाना होता था, और कुछ मेहमान आते थे, उनके लिए जो है वो अज़ा खाना शायद 5 दिन 7 दिन के लिए। मगर आशूर के दिन आप देखते होंगे कि हर गांव में, हर करिए में, हर शहर में जितने शिया और जितने सुन्नी नहीं, उससे ज्यादा हमारे हिंदू भाई आशूर के दिन शरीक होते हैं। कुछ मन्नत के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ अकीदत के लिए, कुछ को पहले से पता होता था, कुछ की विलादत ही मन्नत की वजह से हुई होती थी। तो आप इन सब चीजों को और हिंदुस्तान के हमारे उस माहौल को जानते हैं कि जिनमें हम पले बढ़े, जवान हुए और बड़े हुए। मेरे जहन में ये था कि नवाब साहब का आज़ा खाना तो है, गरीब का आज़ा खाना तो है, सुन्नी का आज़ा खाना तो है, शिया का आज़ा खाना तो है, हिंदुस्तान का आज़ा खाना किसे कहेंगे? जब वर्चुअल चीजें होने लगी, जब डिजिटल आगे बढ़ा, कोरोना काल में जब हमने ऑनलाइन मजलिसें पढ़ना शुरू की, तो मेरे जहन में ये बात आई कि क्यों ना हम किसी एक जगह पर ऐसी मजलिस और जिक्र मौला और मसाइब मौला उस ढंग से करें जिसमें सब शरीक हो सकें। शायद वो ट्रेडिशन से हट के हो, जिसमें शायद शुरू में मरसिया ना हो, बाद में सलाम ना हो, फिर कोई पेशखानी ना हो। मुमकिन है खतीब खुतबा ना पढ़े, कोई तकरीर ना शुरू करे, कोई मौजू ना ले, और फिर आखिर मसाइब ना पढ़े। मगर मैंने सोचा कि नहीं, बात करते हुए करबला को पहुंचाना और उसूल करबला को पहुंचाना, उसमें दूसरों को शरीक करना, और उनसे उनके ख्यालात को, उनको भी ऐसा लगे कि मेरे पास कहने के लिए एक जगह है। इसीलिए मैंने उसूल करबला की सोच को अज़ीज़ सलाम के साथ साझा करते हुए, और इस वक्त 2:30 से 3 बजे का जो वक्त है, वो लोगों की खिदमत में होने का शरफ मेरी बीवी ने, मेरी शहजादी ने, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने दिया है कि मैं इस उसूल करबला को आप लोगों तक लेके पहुंचने में कामयाब। साहब, आपका जी,
آپ کا سوال تھا کہ کیا کوئی نہیں تھا، اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی عباس کہ نماز پڑھنے والے تو سب تھے مگر سر دینے والا کوئی نہیں تھا، روزہ رکھنے والے سب تھے، بچوں کو لٹانے والا کوئی نہیں تھا، حج کرنے والے سب تھے، خانہ خدا کا بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ اتنا خوبصورت انداز سے آپ نے بات کو کہہ دیا ہے سوال کے ساتھ ساتھ کہ میرا جو چھٹی کلاس فیل سننے والا ہوگا میرا بھائی، جو ادت کمار ہے، جو انل کمار ہے، جو شاید جان پال ہے، شاید جو ہمارا بھائی جین ہے، شاید جو ہمارا بھائی محمد زکریا محمد ایوب اہل سنت والجماعت سے، اس کے لیے کلیئر ہو گیا حسین نکھر کے آ رہے ہیں، حسین سامنے آ رہے ہیں۔ ان 10 دنوں میں آپ حسین کو جتنا اپنی آنکھوں سے دنیا کو ہٹاتے چلے جائیں گے، حسین آپ کو صاف سے صاف تر دکھتے چلے جائیں گے۔ ایسا عبادت کرنے والا جس پہ عبادت ناز کرے، ایسا روزے دار جس پہ روزہ ناز کرے، ایسا دین جس پہ دین ناز کرے، اور ایسا نواسا جس پہ نانا ناز کرے۔ آپ سمجھ رہے ہیں وہ شاہکار ہے حسین کون ہے، حق کی کتاب ہے گویا، بڑی عظیم شخصیت ہے امام حسین کی۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی نہ تھا، اور کیا کوئی ایسا کیوں امام حسین کو کرنا پڑا، کیوں اکیلے یہ ساری قربانی؟ دیکھیے ایسا ہے کہ بہت سمپل سا فارمولا ہے، اس کا جواب خود امام حسین نے دیا ہے، تو امام حسین کا ہی جواب لیں گے تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ کیا تمہیں نہیں پتا میں کہاں کا رہنے والا ہوں؟ کیا تمہیں نہیں پتا میری رگوں میں کس کا خون ہے؟ کیا تم نہیں جانتے میں کون حسین ہوں؟ تم جانتے ہو، مگر تم پر میری باتوں کا بالکل اثر نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے شکم حرام غذاؤں سے بھر چکے ہیں، یعنی جو پیٹ ہے وہ حرام پیسوں سے بھر چکا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی جو دیش کو لوٹ کے پیسہ جمع کیا گیا، جو غریبوں کو لوٹ کے پیسہ جمع کیا گیا، جو مسکینوں کو لوٹ کے پیسہ جمع کیا، جو یتیموں کو لوٹ کے پیسہ جمع کیا، جو حقداروں کا حق چھین کے پیسہ سرکاروں نے جمع کیا، ان سرکاروں میں کام کرنے والے جو لوگ تھے، جو فوجیں تھی، جو سرکاری تنخواہ لینے والے لوگ تھے، ان کو امام نے مخاطب کر کے کہا تمہارے پیٹ حرام غذاؤں سے بھر چکے ہیں۔ تو بات طے ہو گئی کہ حرام غذا پیٹ میں اگر ہوگی تو حسین کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہی تو میں سمجھاتا ہوں دنیا کو، حرام خون آ جائے گا تو علی کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، حرام غذا آ جائے گی تو حسین کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور اگر میں رسول کو سنوں تو علی کل ایمان ہیں، اور حسین کو سنوں تو خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ حسین دین ہے اور دین پناہ ہے۔ جی مولانا صاحب، میں نے کئی سوال سوچے تھے کہ آپ سے کروں، لیکن میرے ایک ہی سوال میں آپ نے میرے سارے سوالوں کا جواب دے دیا۔ ایک سوال اور ہے بنتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اگر نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ میں نے جیسے آپ سے کہا اگر امام حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا، تو جسے باطل جلدی سے اپنے پاؤں پسارتا ہے، تو یہ جو ماحول تھا یہ سارا دھیرے 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 یزیدی بن جاتا، اور جب ماحول یزیدی بن جاتا ہے، میں آپ کو سامنے کی مثال دے رہا ہوں، آپ کو پتا ہے صدام نے 6 لاکھ، یہ ہیومن رائٹس کی تعداد بتا رہا ہوں آپ کو، 6 لاکھ عراقیوں کا قتل کیا ہے صدام نے۔ پھر کیا ہوا؟ دھیرے 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 اس نے ہر گھر میں ایک صدام پیدا کر دیا، اور ہر گھر میں اس نے اپنے جیسا ظلم کا مزاج بنا دیا۔ بالکل ایسا ہی یزید نے ہر گھر میں اپنے جیسا ایک یزید بنا دیا تھا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے، اگر جو میں نے پہلے جملہ کہا، اگر حسین بچاتے نہ دین احمد کو، قسم خدا کی زمانہ یزید ہو جاتا۔ جہاں پانی کی طرح شراب پی جائے، آپ انداز لگائیے کہاں وہاں اسلام ٹھہرے گا؟ آپ انداز لگائیے جہاں جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھ لی جائے، کیا وہاں اسلام ٹھہرے گا؟ جہاں اسلام پہ ہی یقین نہ کیا جائے وہاں اسلام ٹھہرے گا؟ جہاں قرآن پہ ہی یقین نہ کیا جائے کیا وہاں قرآن ٹھہرے گا؟ یقین جانیے ان تمام حالات سے حسین نے ایک لکیر کھینچی اور اپنے خون سے لکھا اسلام زندہ باد۔ اب جہاں جہاں اسلام زندہ باد ہے وہیں وہیں حسین زندہ باد۔ جی مولانا صاحب، ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے جب بیعت سے انکار کیا اور مدینہ چھوڑنے لگے تو بہت سے لوگوں نے رائے دی، خود محمد حنفیہ کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی امام علیہ السلام کو صلاح دی کہ وہ نہ جائیں، تو پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام حسن نے صلح کی تھی تو امام حسین کو بھی صلح کر لینی چاہیے تھی۔ تو یہ ان تمام سوالات کا جواب میں جاننا چاہتا ہوں کہ امام حسن نے صلح کی تو کیوں کی، امام حسین نے جہاد کا ارادہ کیا تو کیوں کیا؟
دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آپ کو میں کس طرح سے کہ بہت سادہ اگزامپل لے رہا ہوں. پہلے تو میں آپ کے پاس خطابت کے 2 جملے خطابت کے سہارے سے کہوں گا. صلح تو امام حسن نے کر لی تھی نا، تو اب تو صلح کی کوئی جگہ تھی نہیں، اب تو جگہ بس جنگ کی بچی تھی. وہ بھی حسین نے نہیں کی، حسین کے ساتھ جنگ کی گئی، حسین نے جنگ نہیں کی. حسین پہ حملہ کیا گیا، حسین نے حملہ نہیں کیا. حسین کو گھیرا گیا، حسین نے کسی کو نہیں گھیرا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ سو آپ یہ دیکھیں کہ صلح کی جو اسپیس تھی وہ ختم ہو چکی تھی، چونکہ صلح آلریڈی ہوا تھا، اور جو بیچ آف کانٹریکٹ جسے بولتے ہیں، کانٹریکٹ توڑا گیا، اور توڑا گیا اس کے بدلے میں پھر جنگ بھی تھوپی گئی. ہوتا ہے نا، آپ کوئی بڑا ملک ہوتا ہے، وہ چھوٹے ملک پہ جنگ جو ہے وہ تھوپ دیتا ہے اور اسے ڈبانے کی کوشش کرتا ہے. مگر اللہ رے حسین کی صبر اور حسین کا کمال. ویسے ایک جملہ یہاں یہ بھی کہہ دوں کہ وہ جو حسن نے صلح کی تھی نا، وہ جو حسن نے صلح کی تھی وہ صلح بھی ویسی ہی تھی، کیونکہ دیکھیے آپ ویسی ہی باکمال صلح تھی. میرا مطلب یہ ہے کیونکہ آپ جب کوئی عمل کرتے ہیں تو کسی مقصد کے تحت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی مقصد کے تحت کرتے ہیں. اچھا، وہ مقصد جو ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ مقصد 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک مقصد ہے نیکیاں ہوں، اور ایک مقصد ہے برائیاں نہ ہوں. یہ دونوں دین کا مقصد ہے. نیکیاں ہوں یہ بھی دین کا مقصد ہے، برائیاں نہ ہوں یہ بھی دین کا مقصد ہے. تو امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں جو میرے مولا کو تکلیفیں ہو رہی تھی، جو میرے مولا امام علی علیہ السلام کو ممبروں سے سب و شتم اور گالیاں دی جا رہی تھی، جس طرح سے دین کے نام کو بدنام کیا جا رہا تھا، جس طرح سے مہر اسلامی کا غلط استعمال کیا جا رہا تھا، جس طرح لفظ خلافت کا غلط استعمال کیا جا رہا تھا، جس طرح مسند کا غلط استعمال کیا جا رہا تھا، اس سب کو روکنے کا ایک راستہ تھا کہ برائیاں روکنے کے لیے کوشش کی جائے. وہ برائیاں روکنے کے لیے میں حسن کامیاب رہے، اور نیکیاں کی جائیں اس میں حسین کامیاب رہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ جو چاہتا تھا وہ نہیں کرنے دیا، حسین نے یزید جو چاہتا تھا وہ نہیں کرنے دیا. ایک نے صلح سے یزید کے باپ کو شکست دی، ایک نے جنگ سے دفاع سے معاویہ کے بیٹے یزید کو شکست دی. یہ خلاصہ ہے اگر میں کم لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کروں. ایک اور سوال ہے مولانا صاحب کہ جب امام حسین علیہ السلام چلے تو صرف 72 ہی کیوں نکلے؟ ایک شعر ہے، بہت مشہور شعر ہے کہ مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. تو 72 ہی کیوں آئے؟ اس وقت تو اصحاب بھی تھے. سرکار دو عالم کی وصال کے وفات کے محض 50 سال کے بعد یہ انقلاب زمانہ تھا کہ یزید امیر المومنین کہا جانے لگا اور امام حسین معاذ اللہ واجب القتل کہے جانے لگے. تو یہ انقلاب کیسے برپا ہوا اور صرف 72 ہی کیوں نکل کر آئے اور اصحاب کیوں خاموش رہے؟ اور کہا یہ جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں مسلمان کم غیر مسلمان زیادہ تھے. وہب قلبی جو کہیں اور جا رہے تھے، ان کا قافلہ اور امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جب سامنے رکا اور رات میں جب کچھ محسوس ہوا ان کی وہب قلبی کی ماں کو، تو انہوں نے جب دریافت کرایا تو پتہ چلا کہ یہ نواسہ رسول کا قافلہ ہے. تو اس کے بعد جو سارے واقعات آئے اور پھر وہب قلبی ساتھ ہو گئے. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے تو چھوڑ دیا امام حسین علیہ السلام کو. دیکھیے بہت سمپل سا اسے میں آپ کو عرض کر سکتا ہوں کہ اگر بہت نزدیک سے آپ دیکھیں تو اس کا بھی جواب امام حسین سے لے لیتے ہیں. مولا خود ہی فرماتے ہیں جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے اور نہ میرے بابا. اب یہ ایک بہت ہی ایسا جملہ ہے کہ 1.5 گھنٹہ صرف اسی پہ بولا جا سکے، جیسے اصحاب مجھے ملے. آپ یقین جانیے امام معصوم حجت خدا زمین پر محمد کے بعد محمد، ایک جملہ ہے اگر آپ محسوس کر سکیں تو وہ کہہ رہا ہے جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے کسی کو نہ ملے. تو آپ اس سے انداز لگائیے رسول کے پاس کتنے لوگ تھے. تو آپ آخری حج میں دیکھیے گا تو 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، ٹھیک ہے نا. یہ 1.25 لاکھ کا وہ مجمع ہے کہ جو حج سے واپس آ رہا ہے. اب بعض حج مسلمانوں میں کفیل لوگوں پہ ہوتا ہے، خود کفیل لوگوں پہ ہوتا ہے، جن کی اکنومی اچھی ہوتی ہے، سال بھر کا خرچ جن کے پاس رہتا ہے ایڈوانس میں، ان کے اوپر ہوتا ہے حج، ٹھیک ہے نا. تو حج کرنے والے جب 1.25 لاکھ ہیں تو غریب کتنے ہوں گے؟
85% کسی بھی سماج میں غریب ہوتے ہیں اور 15% جو ہیں وہ امیر لوگ ہوتے ہیں. تو جس کے امیر طبقے 15% ہو اور غریب طبقے کو آپ ملا لو تو کم سے کم 7-7.5 لاکھ کی تعداد بنتی ہے. اس 7-7.5 لاکھ کی تعداد میں نے اس زمانے کے یہودی نہیں جوڑے, اس زمانے کے نصارہ نہیں جوڑے, اس زمانے کے دوسرے قوموں کے لوگ, علاقے کے لوگ, عرب کے کنارے کے خطے کے لوگ نہیں جوڑے. پیغمبر خدا کے آخری سفر میں کم سے کم جو مجمع ہونا چاہیے تھا وہ کم سے کم 10 لاکھ کا ہونا چاہیے تھا. سب جمع ہو جاتے, چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبانی تو تھے نہیں, انہوں نے تو اپنا کردار دکھایا تھا لوگوں کو. انہوں نے تو کردار اس قدر دکھایا تھا, اس قدر امانت داری تھی. وہ جب کہتے تھے کہ میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے اور تم جا کے دیکھو کہ فوج نہیں ہے تو تم کیا کہو گے, تو لوگوں کا تو یہی کہنا تھا کہ اگر ہم پہاڑ کے اوپر جا کے دیکھیں کہ فوج نہیں ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے, جو تو نے کہا ہے وہ سچ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, میں بہت تاریخ کے واقعے کو بہت سادے سے الفاظ میں پیرونے کی کوشش کر رہا ہوں. اب یہاں پہ واپس آپ پلٹیے, جب آپ واپس پلٹیں گے تو آپ احساس کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جو خون تھا, جو لہو تھا, امام حسین علیہ السلام کے پاس جو عزم تھا, امام حسین علیہ السلام کے پاس جو حوصلہ تھا, امام حسین علیہ السلام کے پاس جو نیت تھی, امام حسین علیہ السلام کے پاس جو جذبہ تھا, وہ کہاں سے آ رہا تھا؟ وہ رسول سے آ رہا تھا, وہ فاطمہ سے آ رہا تھا, وہ علی سے آ رہا تھا. وہ جو پورا کا پورا حسین ہے نا, وہ صرف اکیلا حسین نہیں ہے, بلکہ حسین کہیں محمد ہے, حسین کہیں علی ہے, حسین کہیں عزم زہرا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, حسین کہیں پنجتن کی آخری کڑی ہے, حسین کہیں پنجتن کا پہلا اور آخری ارادہ ہے. میں واپس آپ سے گزارش کروں گا, آپ نے سوال کا آخری جملہ ذرا آپ مجھے دہرا دیں, تو میں کہیں کسی چیز کو کنیکٹ کرنا چاہ رہا تھا. مولانا صاحب, میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ جب امام حسین اسلام نکلے تو صرف 72 ہی کیوں ساتھ آئے؟ جی, بڑی 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 معذرت, مجھے دوبارہ آپ سے پوچھنا پڑا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ 72 ہی کیوں, تو اس کا ایک بہت سادہ سا اور خوبصورت سا جواب ہے کہ ایک ہوتا ہے پروڈکٹ, ایک ہوتا ہے پاؤڈر, اور ایک ہوتا ہے ایکسٹریکٹ, جو اس کا خلاصہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, یعنی آدم سے لے کے خاتم تک کی آدمیت کا جو خلاصہ تھا نا, وہ سارا کا سارا حسین کی بارگاہ میں تھا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی آدم سے لے کے خاتم تک کی بشریت اور انسانیت اور ایمان کا جو خلاصہ تھا, وہ سارا کا سارا جو ہے وہ حسین کے پاس تھا. اور حسین کے پاس جو تھے وہ کسی کے پاس نہیں تھے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ حسین کے پاس جو تھے وہ حسین کے بعد پھر کبھی کسی کے پاس نہیں ہوئے. یہ جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے جو سلسلے سے 313 کی باتیں ہیں یا جو 40 کی باتیں ہیں, یہ ہوں گی, اور حسین نے ان 72 کو جیا. دونوں میں فرق ہے, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ حسین نے ان 72 کو جیا, حسین ان 72 کی خوشبوؤں کو لے کے گئے, حسین نے ان 72 کو دیکھا. کمال ہے, کمال ہے. حسین زہیر کو دیکھ رہے ہیں, جب تک حسین نے زہیر کو دیکھا تب تک زہیر تھے, مگر وہ دیکھنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ اب جو زہیر نے پلٹ کے حسین کو دیکھا تو حسین نے زہیر کو حسین بنا دیا. میں پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا. اب جو مسلم کو دیکھا تو حسین نے مسلم کو حسین بنا دیا. حسین کے ساتھ یہ جو 71 تھے نا, ان کے نام الگ تھے مگر یہ خود حسین تھے. ان کے دماغ الگ تھے, فکر حسین تھی, دل الگ تھے, دھڑکن حسین تھی, وجود الگ تھا, روح حسین تھی, قدم الگ تھے, منزل حسین تھی, اور نیتیں ایک تھی, ارادہ ایک تھا, اور مقصد ایک تھا. بشریت کو بچانا ہے, انسانیت کو بچانا ہے, تبھی اسلام بچ سکتا. مجھے اس پر ایک مسدس کا ایک بند یاد آ گیا مولانا صاحب آپ کے اسی عنوان پر, کہ کمال یہ ہے کہ دل ایک مختلف پیکر, وہی جلال وہی روب اور وہی تیور, قدم جو رکھتا تھا رن میں حسین کا یاور, بلال چیخ کے کہتا تھا شام کا لشکر, فدائے فاتح بدر و حنین کتنے ہیں, سمجھ میں یہ نہیں آتا حسین کتنے ہیں. تو جو بات آپ کہہ رہے تھے وہ اس شعر میں سمیٹی گئی ہے. وہاں صاحب اب آخری مرحلے پہ ہیں, آج 4 محرم ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ 4 محرم کے مناسبت سے کچھ مصائب سرکار سید الشہداء بیان کریں.
میں بتاؤں آپ کو عباس کے جس وقت ہندوستان میں ہر گھر میں اس وقت جو ہے وہ مومنین اپنے فیملی اور بچوں کے ساتھ اور سارے ملک کے لوگ جو ہیں وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے یہی کہوں گا اب اپنے بچوں کو پیار کرنا کم کر دینا، میں ان سے یہی کہوں گا نئے لباس نہ، میں ان سے یہی کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ پانی نہ پیو، مگر جب پانی پینا تو حسین کی پیاس کو شدت سے یاد کرنا، ایسا نہیں ہے کہ کھانا نہ کھاؤ مگر جب لقمہ اٹھانا تو ضرور سوچنا کہ حسین اور حسین کے بچوں پر کیا بیت رہی ہے۔ میں یہاں چونکہ مدینے سے روانگی ہوئی ہے اور بہن کو لینے کے لیے امام حسین پہنچے ہیں اور بڑی سادگی سے یہ پڑھ رہا ہوں اور جناب عبداللہ سے کہا ہے کہ زینب کو لے کے جانا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے مولا میری بس ایک ہی خواہش ہے، زینب کو وہ لے جائے جو زینب کو لے کے آئے۔ اور امام حسین گئے ہیں باہر، جناب سیدے سجاد آئے ہیں اور پھر جناب زینب کو لے کے گئے۔ مدینے سے قافلہ جو ہے وہ نکل گیا ہے اور قافلہ جو ہے وہ کربلا وارد ہو گیا ہے، اور راستے میں ہر کے جو ہے لوگوں سے ان کے جو ہر کے جو قافلے کے لوگ تھے ان سے جو بھوک اور پیاس کے شکار تھے، اس میں ایک واقعہ مجھے دکھتا ہے، یہ کرم امام حسین کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب امام نے کہا ہے جناب عباس اور جناب علی اکبر کو کہ مشکیزوں کے دہانے کھول دو اور پیاسوں کو سیراب کرو، اور ان کو ہی نہیں بلکہ ان کے جو ہے وہ گھوڑوں کو اونٹوں کو بھی سیراب کرو، جی جانوروں کو بھی سیراب کرو۔ تو اس وقت ایک عرب ہے جو ہر کے ساتھ ہے، اب وہ سوچ رہا ہے، امام حسین اپنے خیمے میں ہیں، وہ سوچ رہا ہے کہ جب یہ اتنے لوگوں کو پانی پلایا جائے گا تو میرا نمبر کب آئے گا، میں تو مر جاؤں گا۔ شدت آتش اتنی ہے کہ وہ بس جاں بحق ہونے والا ہے، اس کی حالت نہیں، کانپ رہے تھے اور چلو نہیں بن پا رہا تھا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ امام علیہ السلام اپنے خیمے سے دوڑتے ہوئے نکلے اور آپ نے اس کے ہاتھوں پہ جو ہے وہ پانی ڈالنا شروع کیا اور کہا پریشان نہ ہو، میرے پاس پورا پانی ہے، تو سیراب ہو جا، میں تجھے بھی سیراب کروں گا اور تیرے جانور کو بھی۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے مولا، بس ایک ہی سوال ہے مولا، بس ایک ہی سوال ہے، دوسرے کے جانوروں کا خیال تو کر رہا ہے مگر تیرے بچوں کا کوئی خیال نہیں کرے گا۔ میرے مولا کربلا میں جب تیرے بچے التش التش کی آواز بلند کریں گے، مولا کون ہوگا جو پانی لے کے آئے گا، کون ہوگا جو پانی پلائے گا؟ چونکہ تاریخ ہے اس لیے دو جملے دو شہیدوں کے سلسلے سے بیان کر کے مجلس ختم کر دوں گا۔ جناب ڈون کے اور جناب ہر کے حوالے سے میں چاہتا ہوں دو جملے مصائب کو بیان کروں۔ ہر نے وضو کے لیے ہاتھ میں صبح کو پانی لیا، پشت خیمے سے جیسے کسی بی بی کی رونے کی آواز آئی، ہر تو وضو کر رہا ہے، میرا حسین 3 دن سے پیاسا ہے، ہر تو وضو کر رہا ہے، میرے حسین کی سکینہ پیاسی ہے۔ پانی پھینکا، فیصلہ کیا حسین کی خدمت میں آئے۔ سب سے پہلی گزارش یہی تھی کہ بس مرنے کی اجازت دے دے، اگر مجھے معاف کر دیا ہے۔ ہر کا بیٹا بکیر ہے، بکیر پہلے آیا۔ حسین اس سے پہلے کہ ہر اپنے بیٹے کے پاس پہنچ گئے، وہ کہتا ہے مولا بیٹے کے پاس آپ پہلے کیسے پہنچے؟ کہا ہر تجھے نہیں معلوم، ایک باپ کے لیے سخت ترین منزل ہے بیٹے کی میت اٹھانا۔ اے میرے مولا ہر کے بیٹے کا خیال ہے مگر جب تیرا علی اکبر گرے گا۔ جزاکم اللہ۔ بس آخری جملہ مصائب کا، ایک شہید ہے جس کا نام جون ہے، جن کا نام جون ہے، چاہنے والے غلام ہے مولا کے، سیاہ فام ہے، مولا سے کہتے مولا میں کجا، آپ کہاں، میرا خون کیسے آپ کے خون میں مل سکتا ہے، میرا خون کیسے کربلا کے شہیدوں کے خون میں مل سکتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں فکر نہ کر جون، خدا تیرے خون کو وہ خوشبو عطا کرے گا۔ وہ لو جون میدان میں گئے، جو تاریخ کے جملے ہیں، جون نے محسوس کیا گھوڑے سے گرنے کے بعد جیسے کوئی جون کا سر اٹھا رہا ہے، اب جو آنکھیں کھولی تو دیکھا حسین سر اٹھا کے زانوں پہ رکھ رہے ہیں، اپنا رخسار جون کے رخسار پر رکھا۔ فتبسما، تاریخ کے جملے، جون مسکرائے۔ میں کہنا چاہوں گا جون تمہیں لینے کے لیے حسین آئے، مگر جب حسین گھوڑے سے زمین پہ گریں گے کوئی موجود نہیں ہوگا۔
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. بہت شکریہ مولانا صاحب. تو آج اصول کربلا میں اتنا ہی. کل پھر ملاقات ہوگی 5 محرم کو نئے عنوان اور نئے سوالات کے ساتھ. تب تک مجھے دیجیے اجازت.